नो डाउट शादी नस्ल बढ़ाने और सुन्नत नबवी की पैरवी करते हुए निकाह एक मुस्तहब और मुजर्रब अमल है। शादी करना दो इंसानों का ही नहीं बल्कि दो ख़ानदानों और नस्लों का जोड़ और मिलाप करवाने का नाम है। पिछले वक्तों में रिश्ते तय करना इतना मुश्किल और चैलेंजिंग नहीं था। बड़ों की ख्वाहिश और चॉइस और इंतखाब पर ही इक्तफा कर लिया जाता था। लेकिन आजकल के जदीद दौर के नए ट्रेंड्स, डिमांड्स और बेहतर से बेहतरीन की तलाश में शादी का ये खूबसूरत बंधन इंतहाई मुश्किल, रिस्की, डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग बन गया है ना। आज की वीडियो में मैं अपनी आप बीती और अपने एक्सपीरियंस के साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ जिसके असर से अल्लाह के करम से 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी खुश असलूबी से अंजाम पाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। जैसा कि मैंने अपनी अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस में ये बताया है कि मैं अपने पेरेंट्स की अकलौती बेटी हूँ। मेरे फादर अपनी फैमिली के सबसे बड़े बेटे थे और मेरी अम्मी बड़ी बहन से छोटी। अम्मी अब्बू दोनों फर्स्ट कज़न थे, यानी मामू फूफो के बच्चे थे। मेरी अम्मी अब्बू की फूफोजाद कज़न थी। बहुत अर्ली एज में जब वो दोनों सिर्फ 14-15 साल की उम्र में थे, उनके वालिदैन को यानी मेरे दादा दादी को शौक़ हुआ कि अपने बेटे की शादी कर दी जाए। अब्बू अभी मैट्रिक के स्टूडेंट थे। वजह यह थी कि एक तो फैमिली में शादी का रिवाज ज़्यादा था, बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस देने वाला ज़माना तो था ही नहीं, क्योंकि बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। घर में रिज़्क़ की फरावानी थी, इसलिए बेटे के कैरियर बिल्डिंग के लिए कोई भी वेट या प्रोलॉन्ग करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि मेरी अम्मी को मेरी दादी ने पैदा होते ही मांग लिया था, जब वो भी कुछ दिन की ही थी, उनकी कलाई पर धागा बांध कर। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पहले वक्त में ना रिश्तों का तय होना कितना आसान, बड़ों के लिए बाइसे इज़्ज़त और अपनी ज़बान के पक्के होने का सबूत था। ज़्यादातर रिश्ते फैमिली में ही तय पा जाते थे और ख़ानदान के बड़े अक्सर औक़ात तो किसी महफ़िल में या किसी मौका पर मिलते थे तो अपने बच्चों से पूछे बिना घर में डिस्कस किए ज़बान दे आते थे और रिश्ते पक्के हो जाया करते थे। और किसी बेटे बेटी में इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि बड़ों की बात से डिनाई कर सकें, फिर चाहे वो उस रिश्ते में उनकी पसंद शामिल हो या ना हो। इसी तरह एक और आपको मैं बात बताती हूँ। मेरी जो बड़ी खाला थी ना, उनके तायाजाद कज़न से उनका रिश्ता हुआ था जब वो सिर्फ ग्रेड 5 या 6 की स्टूडेंट थी। आई थिंक मैंने यही सुना है। ये रिश्ता भी इसी तरह तय हुआ था कि दोनों बच्चों की माएँ, यानी कि मेरे खाला खालू की जो अम्मियाँ थीं, आपस में बहनें थीं और बाप आपस में भाई थे। अब आपको समझ आ गई होगी, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था दोनों का। एक दिन दोनों माएँ आपस में बैठी और कहती हैं कि कब हमारे बच्चे बड़े होंगे और कब हम उनकी खुशियाँ देखेंगे। चल फिर बिल्ली ते परवेज़ दी मंगनी कर देने आ। लो जी, खाना बनाते बनाते रिश्ता तय हो गया। जब बात दोनों के वालिद साहब तक गई ना, तो वो बोले कि मंगनी नहीं, निकाह करना चाहिए। इन दोनों बहनों का क्या है, कब आपस में लड़ पड़ें और बच्चों के रिश्ते इनकी लड़ाई की नज़र हो जाएं। लो जी, इस तरह मेरी खाला और खालू दोनों का निकाह हो गया। ये दोनों अपनी फैमिली के वाक़यात बताने का मकसद ये है मेरा कि पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा ना तो बच्चों की तालीम, उनका ज़रिया रोज़गार, शक्ल सूरत, माली हालात या ख़ानदान ज़ात बिरादरी पर इतना फोकस नहीं किया जाता था। शायद इसलिए रिश्ते ज़्यादा पायदार, ख़ानदान के बड़ों का लिहाज ज़्यादा था, दीद और इज़्ज़त कायम रहता था और ना ही रस्म व रिवाज इतने कॉम्प्लिकेटेड, कोई ब्राइडल शार, कोई कवाली नाइट और इस तरह की फजूलियात की वजह से फ़ाइनेंशियल प्रेशर और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी राइज़ नहीं होते थे। बच्चे बहुत ही मुनासिब उम्र में ब्याह दिए जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ जो हर दौर और हर ज़माने में रही, वो था जादू या हवाई चीज़ों का असर। मैं इन सब चीज़ों पर ना बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जादू तो बहरहाल बरहक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, तभी तो चारों कुल नाजिल हुए थे। लेकिन ये जो हवाई चीज़ों, जिन्नात या किसी और मखलूक का किसी इंसान की शख्सियत पर असर हो जाना, इसमें क्या और कितनी सच्चाई है, ये सब मैं ख़ुद के साथ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जिसकी बेस पर मैंने आज की वीडियो आपके साथ डेडिकेटेडली उनके लिए बनाई है जो लोग अपने किसी न किसी वजह से रिश्तों से परेशान हैं। माएँ बाप अपनी बच्चियों के या बच्चों के रिश्तों को लेकर थोड़े मुश्किल में आ जाते हैं। आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स राइज़ हो गए हैं। हमने इतना कुछ अपने सर पर सवार कर लिया है, बच्चों की शक्ल सूरत से लेकर उनके करियर्स, उनकी जॉब, उनके घर और सारा कुछ। लड़की वालों को हर चीज़
شادی سے پہلے اپ ٹو ڈیٹ چاہیے، لڑکا بھی چھوٹی عمر کا ہو، کماتا بھی اچھا خاصا بیلنس ہو، فیملی بھی چھوٹی ہو، بلکہ فیملی ہو ہی نہ۔ اس کے ساتھ جو لڑکے والے ہیں ان کے بھی اتنے سارے سٹینڈرڈز بن گئے ہیں کہ لڑکی دنیا کی خوبصورت ترین حور پری ہو، چھوٹی عمر کی بھی ہو، اور آج کل تو کماؤ بھی ہو تو بہت اچھا ہے، ہو چھوٹی عمر کی لیکن کمانا بھی اس نے شروع کر دیا ہو، پڑھائی بھی اس کی بالکل ایسے اس نے ماسٹرز کیا ہو، یعنی کہ خاندان بھی بہت اچھا ہو اور ان کی آؤ بھگت بھی بہت زیادہ ہو، جہیز بھی بہت زیادہ ملے، یعنی کہ اتنی باتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ آج کل دو خاندانوں کا ملاپ اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور جب ساری چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جی رشتے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی بڑے کا تو لحاظ والی بات ہی نہیں رہی نا، جہاں پر لوگ ایڑیاں رگڑ لیتے تھے ایک رشتہ حاصل کرنے کے لیے، وہ دور بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد کسی کی زبان کی خاطر بیٹیاں اپنے بہت زیادہ تکلیف میں ہونے کے باوجود اپنی پوری زندگی اسی گھر میں گزار دیتی تھی، یا بیٹے کمپرومائز کرتے تھے ایسی عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا گزارا بہت مشکل ہوتا تھا، صرف اس لیے کہ والدین اور بڑوں کی عزت کی خاطر، ان کی زبان کی خاطر۔ تو ایسا اب دور نہیں ہے، اب ہم ایک بہت ہی مشکل دور میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو میری شادی آج سے 2000 میں میری شادی ہوئی تھی، تو میں نے ماسٹرز کیا تھا، سون آفٹر دیٹ میری شادی ودن 1 منتھ ہو گئی تھی۔ لیکن میری گریجویشن کے بعد نا میری امی کو تھوڑے سے ایشوز ہونے لگے تھے، کیونکہ ہماری فیملی میں بہت جلدی شادی کرنے کا رواج تھا، آج بھی بہت زیادہ لیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو میرا 20s میں آ جانا بہت زیادہ ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ 18 سال کی عمر میں میکسیمم ہماری فیملی میں شادی کر دی جاتی تھی۔ اب اس کی سب سے مین وجہ جو تھی نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے والدین کی، ایک تو میں اکلوتی بیٹی تھی، اس کے بعد پھر میرے ابو، جیسے میں نے بتایا کہ وہ فیملی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، امی بڑی سے چھوٹی تھیں، لیکن بڑی خالہ کی جو شادی ہے وہ امی سے تھوڑی دیر بعد بھی ہوئی تھی، تو میں نا خاندان کا سب سے بڑا بچہ تھی۔ اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہمارے، کیونکہ خاندان میں بچوں کی شادیاں جلدی کر دیتے تھے اور بزنس کلاس فیملی زیادہ تھی، جاب کم کرتے تھے، تو آبویسلی پھر پڑھائی بھی لڑکوں کی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور میں نے گریجویشن کر کے بعد پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، کیونکہ میں ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، پوزیشن ہولڈر تھی تھرو آؤٹ، اور ایون میں گولڈ میڈلسٹ بھی تھی۔ تو میرے والدین کے بھی سٹینڈرڈز کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ فیملی میں تو ایک تو اویلیبلٹی نہیں تھی میرے میچ کی، اور دوسرا پھر خاندان کے باہر نکلنا اور پھر برادری سے ایون باہر نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ یہ ساری سچویشن تو تھی ساتھ ساتھ، لیکن نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب 20s میں تھی تو میرے چہرے پر دانے بھی زیادہ تھے، مطلب کبھی زیادہ ہو جاتے تھے کبھی کم ہو جاتے تھے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہارمونل ایشوز تھے، لیکن آگے چل کر پتہ لگا کہ اس کی کنیکشن کسی اور چیز کے ساتھ بھی تھا۔ لائک مجھے نا میرے سانس میں کچھ پرابلم آ جاتی، کبھی کبھی میں رات کو سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، میرے چیسٹ میں پرابلم آتی تھی، مجھے سانس نہیں آتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا، مجھے ایک دم اندھیرا میری آنکھوں کے آگے آ جاتا تھا، اور ایک دو فیملیز سے پروپوزلز میرے آئے، اور جب مجھے وہ دیکھنے آتے تھے تو بس کسی بھی ریزن کے بنا، مطلب ہر چیز اوکے تھی لیکن کسی بھی ریزن کے بنا وہ کام نہیں ہو پاتا تھا۔ میری امی کو یہ چیز بہت تنگ کر رہی تھی۔ میری خالہ، جن کے ساتھ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ میں خالہ کے ساتھ ہی اپنے خالہ زاد بھائی، چھوٹا خالہ زاد بھائی ہے، اس کی انگیجمنٹ کے آپ کلپس دیکھیں گے، یعنی کہ اس کی ہم بات پکی کرنے گئے تھے، تو وہ خالہ کے ساتھ میرا بہت زیادہ شروع سے رہا، بہت زیادہ، امی جتنا امی کے ساتھ تھا اتنا ہی۔ تو میرے خالو نے ایک دفعہ نا ایسے ذکر کیا کہ ان کے کوئی فیملی فرینڈ تھے، تو وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، کافی ایجڈ تھے، لائک 70+ تھے، لیکن وہ اللہ لوگ تھے، بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، اور بڑے ہی وہ بزرگ ٹائپ اور سبق دینے والے تھے۔ مجھے ایسے بائی دا وے ان کے پاس وہ لے گئے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس بچی کے اوپر نا اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، تو یہ نا مطلب اس کے اوپر پرابلم رہے گی، اور جب تک یہ اثرات دور نہیں ہوں گے نا اس کا رشتہ طے نہیں ہوگا۔ تو امی کو اور ایون مجھے بھی ان چیزوں پر بلیو کوئی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹا آپ کو اس طرح کی سمٹمز ہیں کہ آپ کو سانس نہیں آتا یا آپ کو ڈر لگتا ہے، تو وہ سارے ایشوز میرے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچی کی شکل، جب بھی کوئی اس کو دیکھنے آتا ہے نا تو اس کی شکل ہی کچھ اور نظر آتی ہے، ان کو جو یہ ہے وہ اصل میں نظر نہیں آتی، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں۔ اب جناب میری امی کو بہت زیادہ اس چیز کا وہ ایشو ہوا کہ یہ کیوں ہے، واقعی اس طرح سے ہے کہ جب میں نے BSc کیا تھا نا اس کے بعد امی نے نا مطلب دیکھنا شروع کر دیا تھا میرے لیے پروپوزلز، لیکن اس وجہ سے پھر وہ ان کو اور زیادہ ہوا کہ یار کوئی مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے نا سبق دیا مجھے پڑھنے کے لیے،
اور وہ سبق، وہ وظیفہ ایسا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ ساری زندگی کے لیے میں آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں، اس کو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا، اور آپ کی شادی ہو جائے آپ نے بس اس کو اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کا دماغ پڑھتا رہے، یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ ہو گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی اوور آل بہتری اور بھلائی کے لیے ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ رشتہ بہترین رشتے کے لیے بھی ہے یہ وظیفہ، لیکن یہ آپ کی اپنی پوری زندگی میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ آپ کے کام آئے گا، اور آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے مجھے کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو میں وظیفہ دے رہا ہوں نا، اس وظیفے کو آپ نے فی سبیل اللہ ایسی بچیوں کو بتانا ہے جن کے گھر میں کسی بھی وجہ سے رشتے کی پرابلم ہے، ان کو انتظار ہے اور کوئی مناسب رشتہ نہیں ہوتا، یا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، منگنی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بات پکی ہوتی ہے اور آگے تک نہیں پہنچتی، شادی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے وظیفہ بہت مستحب ہے۔ اب نا میں اس کے بعد پھر جو یہ ایسے ہوا، میں نے وہ وظیفہ کیا، اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جب مجھے 2-3 دن ہوئے تھے میں پڑھتے ہوئے، اور جو انہوں نے مجھے نا تھوڑا سا کوئی آئل وغیرہ مجھے یاد پڑتا ہے، کوئی انہوں نے مساج کے لیے بھی دیا تھا کہ آپ کو سانس نہیں آتا وہ کرو، اور جب وہ چیزیں آپ سے نکلیں گی نا تو آپ کے گھر میں کوئی نشانی دے کر جائیں گی۔ اب ان ساری چیزوں پر ہمارا بلیو بالکل بھی نہیں تھا، لیکن بلیو می وہ سبق میں پڑھتی رہی، اور 2 سے 3 دن میں ہمارے گھر کے اوپر چھت کے اوپر ایک کیکٹس لگا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کیکٹس وہ پلانٹ ہے جس کو کافی دنوں بھی پانی نہ دیا جائے تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے، تو وہ اس کو ہم کئی دن ہو جاتے تھے پانی نہیں دیتے تھے، لیکن وہ بڑا اچھا، اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے، لیکن وہ ہوتا گرین ہے، تو وہ ایک دم سے نا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دن کے اندر ایسے ہو گیا، بھسم ہو گیا، جیسے بالکل اس کی گرینری ہی ختم ہو گئی، اور یہ بڑی ایک عجیب بات تھی کہ وہ ایک دم سے کیسے وہ ڈرائی ہو گیا اور بالکل مرجھا گیا۔ تو پھر امی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بس یہی نشانی ہے، تو اس کے اوپر اثرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اس نے یہ سبق نہیں چھوڑنا، اور جس بچی کو یہ آگے دے گی وہ بچی کا انشاءاللہ رشتہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ اپنے گھر میں بہت اچھی رہے گی۔ اینی ویز ہوا یہی کہ فوراً ہی انہی دنوں میں میرا انہی کی طرف سے پروپوزل آیا جن کے ساتھ میری شادی ہوئی، اور ودن 22 days، یعنی کہ جس دن میری بات پکی ہوئی اس کے ٹھیک 22ویں دن میری شادی ہو گئی۔ ان کے خاندان میں کوئی جلدی تھی، ان کی بہن کی ڈلیوری تھی یا کچھ بھی تھا، بہرحال ودن 1 month میری شادی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے نا اپنے ماموزاد بہن کو یہ وظیفہ دیا، اس کا بھی کچھ پرابلم آ رہا تھا کیونکہ وہ بھی تعلیم یافتہ تھی، اس کے لیے بھی مسئلہ آ رہا تھا، تو ماشاءاللہ اس کا بھی رشتہ ہو گیا۔ نہ صرف میرے ماموں کی بیٹی، اس کے بعد بھی بہت ساری بچیوں کو میں نے فی سبیل اللہ وہ سبق بتایا، وہ وظیفہ بتایا، تو ان کا بہت اچھی جگہ پر اور جلدی رشتہ ہو گیا۔ تو وہ جو وظیفہ انہوں نے مجھے بخشا تھا وہ میں آپ کو اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس کو اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کو کوئی پاکی پلیتی کا یا کوئی ٹائم کا، وقت کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے، جب مرضی آپ اس کو جتنا بھی ہو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے بہت زبردست رشتے ہوں گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا کانٹینٹ، میں نے کہا آپ کے لیے یوزفل ہو۔ سبسکرائب ومینیا ATF اینڈ پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ ایچ نوٹیفیکیشن ان ٹائم۔ اللہ حافظ۔